भोपाल के अंदर मेरे साथ मामला आया, मौलाना 2-3 साल हो गई, मेरी बेटी बड़ी परेशान है, कुछ असर है उसके ऊपर, जरा देख लो। मैंने कहा भैया मुझे देखना वेखना नहीं आता, मैं क्या, अरे मौलाना चलिए तो कुछ दमम कर दीजिए, देख तो गए तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी आंखें फाड़ रही है, कहीं कच्चा ना चबा जाए। क्या है, अपने बाप से कहती किसको लाया है, बड़े बड़े आ गए कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा। मैंने कहा यार ये तो अभी सुना रही है उल्टी सीधी। मैंने भी एक अंधेरे में तीर मारा, मालूम तो था नहीं लेकिन अंधेरे में तीर मारा। मैंने कहा यहाँ अपनी कमजोरी साबित मत करो। मैंने लड़की के बाप से कहा कहा यार पागल बनाने चले आए हो, इसको कुछ हुआ भी है? क्या बात कर रहे हो, 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, लाख रुपए इलाज में चला गया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ बना रही, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सुनो, उसके कान में मैंने कहा लड़की के बाप से, तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है तुम्हें एतराज है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा वो स्कूल में जाती थी, किसी लड़के से प्यार कर बैठी है। ये सब मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम, अंधेरे में तीर चला रहा हूं मैं। मैंने कहा कि उस लड़की का प्यार हो गया और तुम्हें पता चल गया, तुम शादी नहीं होने दे रहे हो, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है, शायद मेरे बाप इस ड्रामे से तंग आ जाए और हमारी शादी उसी के साथ कर दे। कि मौलाना ये बात तो सही है कि उसको किसी लड़के से प्यार हुआ है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अब हमें कड़ी मिल गई, कड़ी ये मिल गई कि बाप ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ किसी लड़के से प्यार हुआ है। मैंने कहा ये प्यार का मैटर है। मैंने कहा चलो जर्जीस, दिल में सोचा इसका इलाज करके देखो, बस एक अंधेरे में तीर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो 1 किलो सरसों का तेल लाओ। वो लोग ले आए जल्दी से। मैंने उन्हीं के सामने कहा स्टोव जलाओ, स्टोव जला दिया। मैंने कहा कि इस तेल को कढ़ाई में गर्म करो। वो गर्म होने लगा, उबलने लगा, खोलने लगा। जब लड़की देख रही है, जब खूब खोल गया, उबल गया, तो मैंने लड़की के बाप से और उसके भाई से कहा कि दोनों भाई मिलकर इसके दोनों हाथ पकड़ लो, और लड़की के बाप से कहा कि तुम इसका सर मजबूती से पकड़ लो। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कटोरी में ऐसे तेल लिया और मैंने आगे बढ़ा, खोलता हुआ तेल। कहने लगे क्या करोगे? मैंने कहा वो इस लड़की के कान में मैं डालूंगा ये तेल। बोले क्यों? मैंने कहा जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान और आंख के रास्ते से अभी निकल के भागता, तुम देखिएगा। मैं इस लड़की के कान में डालता हूँ ये तेल, खोलता हूँ, पकड़ो कसके। जैसे हम लेके आगे बढ़े, हमने कहा पकड़ो पकड़ो, हमने कहा इस लड़की को कुछ नहीं होगा, वो जिन्नात भागेगा जो इसके अंदर है, पकड़ो। उन लोगों ने मजबूती से पकड़ा और जैसे ही मैं करीब गया वो कहती ए मौलवी क्या कर रहा? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अबे मेरे कान फाड़ेगा, मेरे पर्दे फाड़ेगा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ये तो कह रही कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता कब से बेवकूफ बना रही है, अपने आप सब कह। मैंने जल्दी बता नहीं तो अभी 3 साल से। क्यों? हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं वहां। हमने देखा 3 साल से ड्रामा कर रही है, 3 साल से। बजाय इसके कि तुम अपने घरों में अपनी जवान बेटियों का इलाज कराने के लिए किसी मस्जिद के इमाम, तावीज, गंडे, झाड़ फूक करने वाले को बुलाकर लाओ, उससे पहले ये तजर्बा करके भी देख लो, देखो कैसे भूत और पलीत उसके ऊपर से भागता है। लाते हो कटमुल्ला को, वो कहता है जिन्नात है, 40 दिन तक सूरह जिन पढ़ना पड़ेगी। आप कहते हो मुझे मालूम नहीं है, मौलाना साहब आप घर पे आ जाइएगा, 40 दिन पढ़ लीजिएगा, 40 दिन के बाद आपको मजदूरी मिल जाएगी। 40 दिन तक वो पढ़ता रहा, आप ऑफिस में जाते हैं, 20 ही दिन हुए, पता चला बेटी भी गई, या बीवी भी था तो बीवी भी गई, वो मौलवी भी गया, और बेटी या बीवी तिजोरी का ताला तोड़ के पैसा और सोना जेवर भी लेके भाग गई। दरवाजा किसने खोला? अपनी बेटी के पास बैठाकर सूरह जिन पढ़ने का। ये वजन पड़ रहा है, एक्सरसाइज ये। कुछ लोग यहाँ भी नियत बांधते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूं उन पर तनकीद, लेकिन यहाँ वजन पड़ता ही नहीं है। जो जैसा पढ़ रहा है पढ़े, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ वजन पड़ता ही नहीं है।
آپ دیکھیے گا پڑھیں، گردن ایسی ہوگی، ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا. کیوں؟ یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا. ادھر جب ہاتھ رکھیں گے ایسے ہوگا، کیونکہ پوزیٹیو ریزز ہاتھ میں دوڑ رہے ہیں. یہاں ایکسرسائز ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے. دیکھیے اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ رکوع جب کرو تو پیٹھ اتنی سیدھی کر لو، بالکل لیبل پہ آ جانا چاہیے. پانی کا بھرا ہوا برتن، پیالہ آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ گرنے نہ پائے. پیٹھ ایسی، اتنا کون موقع دیتا ہے؟ یہاں تو گئے، ابھی پیٹھ سیدھی ہوئی بھی نہیں، اتنی جلدی ہو گیا سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، کوے کی چونچے. رکوع، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدہ، پھر آپ کی پیروں کی انگلیاں، پیر یہ دونوں آپ کے مڑے ہیں اور انگلیاں اس کی مڑی ہوئی ہیں. یہ جو مڑی ہوئی ہیں انگلیاں، ان انگلیوں سے جو نسیں کھچ رہی ہیں، یہاں سے کھچاؤ دوڑتے ہوئے آپ کی دماغ ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے دماغ کی نس تک میں جا رہا ہے. اور سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو سر، ماتھا آپ کا جب زمین پر ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ پوری طریقے سے آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی نسوں کو تر کر دیتا ہے. اور 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا کبھی برین ہیمریج کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، میڈیکل سائنس، کیونکہ سجدے میں بلڈ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو عام حالات میں کھڑے کھڑے خون کا دوران ہوتے ہوئے خون کا سرکولیشن آپ کا دماغ تک نہیں پہنچتا. سجدے میں آپ جا رہے ہیں، دماغ کی رگوں میں بھی پہنچ گیا خون اور اس نے دماغ کو ہرا بھرا کر دیا. اس لیے 5 وقت کا نمازی جتنا دماغی ہوتا ہے اور جتنا برین مائنڈ ہوتا ہے میرے بھائیوں، دماغی ہوتا ہے، اتنا کوئی نہیں. اس لیے کہا سجدہ. اور دوسروں کی پوجا دیکھ لو، اس میں پورے شریر کا یوگ نہیں ہوتا ہے. اب تو یہ ہو ہی نہیں رہا ہے. کسی کو جہیز میں موٹر سائیکل مل گئی، چل رہا ہے، اپنی بیوی کو اپنی گاڑی پہ بٹھایا، سامنے ہنومان جی کی مورتی آ گئی. اب وہ بیچارہ چاہتا کہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن گاڑی کھڑی کرنے کی فرصت نہیں ہے اس کے پاس. گاڑی ہاتھ ایسے بھی نہیں کر رہا ہے، آگے بڑھا، آگے بڑھ گیا. اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے اتر بھی نہیں سکتا ہے، 10 کلو کی کھوپڑی ہلائی، پڑ گیا. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے صحیح سے پوجا کرتے ہیں دھارمک طریقے سے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ لیتے ہیں اور پھر مورتی کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں گایتری منتر، اوم بھوربھوہ سوہا تتسویتروریण्یم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. اب اتنا موقع کہاں ہے؟ لیکن یہاں صرف کھڑے کھڑے پوجا ہو رہی ہے، پورے شریر کا یوگ نہیں ہو رہا ہے. جبکہ پوجا کا طریقہ کیا بتایا؟ یوگی، پورے شریر کی یوگ ہو جائے، پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے. اور پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے. اب کچھ ہندو بھائی کرنے لگے ساسٹانگ. ساسٹانگ جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ اب ہم کیا بتائیں، اسٹیج پہ لیٹ کے تھوڑی بتاؤں گا. پٹ لیٹ جاتے ہیں، پٹ، چت ایسے ہوتا ہے اور پٹ ایسے ہوں، پھر اٹھتے ہیں سور کے ساتھ، اوم سوریائے نمہ. یہ ساسٹانگ نہیں ہے. میں کیسے سمجھاؤں میں اپنے ہندو بھائیوں کو، یہ ساسٹانگ نہیں ہے، یہ 20 ٹانگ ہے. ساسٹانگ کہتے ہیں 8 انگوں کو زمین پر رکھو، سا اشٹ انگ. جب اس کو ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ساسٹانگ. سا مانی 7، 5 6 7 نہیں، سا 7. ہم آپ کے ساتھ گئے، ہم آپ کے ساتھ کھائے، ہم آپ کے ساتھ گھومے. اشٹ مانی 8، انگ مانی حصہ. 8 انگ، 8 حصوں کو 8 حصوں کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایشور کو، اپنے رب کو پرسن کرو. 8 انگوں کے ساتھ، یعنی 8 انگوں کو زمین میں رکھو. تو 8 انگ کب رکھے جاتے ہیں؟ سجدے میں.
آپ دیکھ لیجئے سجدے میں جاتا ہوں، آپ دیکھیے گنیے تو ماتھا اور ناک کتنے ہوئے؟ 2۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر 7 اعضاء بتائے گئے ہیں، اس میں پیشانی اور ناک کو 1 جوڑا گیا ہے، 1، لیکن ہمیں 8 انگ دکھانا ہے، 8 انگ، ماتھا 1، پیشانی 1 اور ناک 2، کتنا ہوا؟ 2۔ اب دونوں ہاتھ سجدے میں کتنا ہوا؟ 4۔ دونوں گھٹنا زمین پر کتنا ہوا؟ 6۔ اور دونوں پیر زمین پر کتنے؟ 8۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سا اشٹ انگ، یہ ہے ساشٹانگ، اور یہی کہہ رہی گیتا کہ 8 انگوں کے ساتھ ایشور کو پرسن کرو، یعنی سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہ کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَاسْجُدُوا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو۔ سجدے کی کیفیت اللہ کے نبی نے خود ہی بتائی، یہ ساشٹانگ ہے، یہ ساشٹانگ ہے۔ ہمارے ہندو بھائی جو پٹ لیٹ جاتے ہیں وہ ساشٹانگ نہیں ہے، گن لو 20 انگ ہوں گے زمین پر، تو ساشٹانگ نہیں، وہ تو 20 ٹانگ ہوا، 20 انگ رکھ رہے ہیں۔ یوگی جب پوجا کے لیے ایشور کی بھکتی کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو۔ یوگی یجیت ستت ماتمانم، یوگی یجیت ستت ماتمانم رہسستھا، اور اس کو برابر پکڑے رہنا، ستت ماتمانم، ستت یعنی برابر پکڑے رہنا، کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نماز کبھی مت چھوڑنا۔ کرشن جی کہہ رہے ہیں ہے ارجن راس استھا، اگر ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو استھت نہیں رہو گے، اپنے دھرم پر ٹکے ہوئے نہیں رہو گے۔ اللہ کے نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر ایک وقت کی بھی نماز تم نے قصدن عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دی تو تم نے کفر کیا۔ میں کافر تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کفر کیا، یعنی اپنے دھرم سے ہٹ جانے والا ایک کام تم نے کر دیا، دھرم پر استھت نہیں رہو گے۔ راس استھا ایکاکی، ہائے ارجن جب ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو ایکاکی تو ایک طرف اپنا چہرہ کر لو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ ایکاکی، ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ایک طرف اپنا چہرہ کر لو، یچتاتما، اور اپنی آتما کو اسی طرف لگا دو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ دیکھیے یہ ہندو دھرم میں ہے سینے پہ ہاتھ رکھ لو، ہمارے یہاں پر بھی یہ سینے پہ ہاتھ رکھ لو۔ ہندو دھرم ایسے کر لیتے ہیں بھائی اور ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، سینے پہ وہ بھی رکھتے ہیں، سینے پہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ جوڑ لیتے ہیں ہم رکھ لیتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ اب دیکھیے سمانتا کیا ہے، ایکاکی ایک طرف اپنا چہرہ کر لو، یچتاتما، اور اپنی آتما کو اپنے دل کو اسی طرف لگا دو، صرف ایک اللہ کی طرف اپنا دل لگاؤ، یعنی نماز کے بارے میں جب پڑھو تو ادھر ادھر مت سوچو۔ یہاں تو ساری باتیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو ایک مقتدی کھڑے ہو کے کہنے لگا امام صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی؟ امام صاحب کہتے نہیں میں نے 4 پڑھائی، وہ کہتا نہیں آپ نے 3 پڑھائی۔ امام صاحب نے اور نمازیوں سے پوچھا، سارے نمازی کہہ رہے نہیں 4 پڑھائی۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، اس آدمی سے کہنے لگے سارے لوگ کہہ رہے ہیں 4 پڑھائی، تو اکیلا کہہ رہا 3 پڑھائی، تیری بات مانوں یا سب کی؟ بولا میری۔ کہا کیوں؟ تمہاری بات کیوں مانوں؟ اس نے کہا میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہاں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا تو اکیلا سچ بول رہا، اچھا دلیل کیا تیری؟ کہنے لگا امام صاحب آپ ہمیشہ 4 رکعت پڑھاتے تھے، میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں، 4 رکعتوں میں چاروں دکانوں کا حساب جوڑ لیتا تھا، آج میں 3 ہی کا جوڑ پایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 رکعت پڑھائی آپ۔ یہ ہماری نماز ہے۔ کوئی نہیں ملا مسجد میں اچھا سا امام رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اچھے سے عالم کو رکھیں، امام کو رکھیں، بس گاڑی چل رہی ہے، کوئی صاحب آ گئے یہ حج کر کے آئے، ان کو کھڑا کر دیا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، اب امام صاحب نماز پڑھا رہا، اللہ اکبر، حاجی ہیں عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اب جانتے ہو تلاوت کیسی ہو رہی، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم، یہ پڑھا جا رہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز. اب وہ پڑھ الحمد، ارے اب پڑھنا کیا چاہیے؟ الحمد للہ رب العالمین. اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ لیجیے ہم پڑھ رہے ہیں. پورا گاؤں مل کر ایک امام کی تنخواہ متعین نہیں کر سکتا ہے، ایک اچھا سا قاری، ایک اچھا سا حافظ نہیں رکھ سکتا ہے. جو آیا اس کو پڑھا دیا، آگے بڑھا دیا. جاہلوں کے ہاتھ میں جب دین کی باغ ڈور دو گے تو یہی ہوگا. شاید آپ نے سنا ہوگا ایک دریا کے کنارے 4 آدمی مچھلی کا شکار کر رہے تھے اور چاروں جاہل تھے. نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک نے کہا چلو سب لوگ نماز پڑھ لیں. ندی کے پانی سے وضو بنایا اور ایک کو امام بنا دیا اور 3 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. امام صاحب کہتے ہیں قبلہ تو معلوم نہیں ہے کہاں ہے. کسی نے مشورہ دیا کہ اسی دریا کو قبلہ بنا لو. ندی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. امام بھی جاہل، مقتدی بھی جاہل. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر. امام صاحب کی قرأت شروع ہو گئی. ظہر کی نماز میں زور زور سے تلاوت ہونے لگی. اب ظہر میں تو زور سے ہوتی نہیں، لیکن ظہر میں زور زور سے ہونے لگی. جاہل تھا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط مستقیم کہنے والا تھا، مستق گاڑی صحیح چلی. اہدنا الصراط بس اتنا ہی پڑھ پایا. اتنے میں ندی میں ایک مچھلی ایسی اٹھی اور اچھل کے جمپ لگا کے پھر ندی میں گھس گئی. جمپ لگایا اور ندی میں گھس گئی. امام صاحب کی نظر مچھلی پہ پڑ گئی ہے. اب امام صاحب نے اس مچھلی کو دیکھا، اہدنا الصراط در دریا کھڑبڑ چیز. اب امام صاحب اسی میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط در دریا کھڑبڑ چیز. ارے دریا میں کیا چیز کھڑبڑ کھڑبڑ کر رہی ہے؟ اب پیچھے جو 3 مقتدی لگے تھے ان میں سے ایک بولا ارے امام صاحب کیا کر رہے ہو؟ ارے مچھلی ہوگی یا کچھوا، آپ نماز پڑھائیے، آپ کو کیا مطلب ہے؟ دوسرا بولا امام صاحب چپ رہیے، نماز میں بولا نہیں جاتا. خود بول رہا ہے. کیا کہہ رہا دوسرا؟ امام صاحب نماز میں بولا نہیں جاتا. تیسرا جو تھا چپ چاپ، جو آخری بچا، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نہیں بولا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب جاہلوں کے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور دو گے تو یہی ہوگا نا. امام بھی جاہل، مقتدی بھی جاہل. امام صاحب پڑھتے پڑھتے کہنے لگے در دریا کھڑبڑ چیز، دریا میں کیا کھڑبڑا رہی ہے؟ دوسرا بولا مچھلی ہوگی یا کچھوا، آپ کو کیا مطلب؟ دوسرا بولتا ارے بولا نہیں جاتا نماز میں، چپ رہو. تیسرا بولا اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ میں نہیں بولا. اور چاروں بول دیے اور سب سمجھ رہے ہیں کہ میری نماز. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. گیتا کہتی ہے چتاتما، اپنے دل کو، اپنی آتما کو اسی اللہ کی طرف لگا دو. ادھر ادھر مت دیکھو، اپنا دماغ، اپنی آتما، اپنی روح اللہ کی طرف لگا دو. یہ چتاتما. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا وَعَبُدُ اللَّهِ، احسان یہ ہے ان تعبد، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس طرح تم اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کر لو کہ وہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. یہ تصور اپنے اندر پیدا کر لو. ان یچتاتما، تب آتما کو اللہ کی طرف لگا دو. اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ بالکل حضور قلب کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے دل کو لگا کر نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے.
پھر وید کیا کہتا ہے، گیتا کیا کہتی ہے، نراشیر، سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا، پرکرا وہی جھولیاں بھرتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے۔ یہی بات اللہ کہ نبی نے بھی فرمائی، جو کچھ مانگنا اس سے مانگنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک بدو، ایک دیہاتی آیا، اے اللہ کے نبی مجھے بہت دور جانا ہے، راستے میں خطرناک جنگل ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے سورج چھپنے سے پہلے مجھے اپنے گاؤں پہنچنا ہے، اگر سورج غروب ہو گیا، چھپ گیا اور میں جنگل میں پھنس گیا تو پھر جنگل میں خطرناک جانور ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں ڈس لیں گے، پھر ہم رات کا سفر نہیں کر پائیں گے، اس لیے مجھے دور جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ آپ کے پاس سے گزرا تو میں نے سوچا آپ سے دو نصیحتیں سن لیں۔ اے اللہ کے نبی مختصر سے وقت میں مجھے دو نصیحتیں کر دیجئے، مجھے ایک دو باتیں بتا دیجئے جس پر میں عمل کرتا ہوا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کا سفر دور ہے، بہت لمبا سفر ہے، سورج چھپنے سے پہلے اس کو اپنے گاؤں میں پہنچنا ہے، ورنہ جنگل میں خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہو جائے گا اور اس کو کھا جائیں گے، اس لیے اس کا زیادہ ٹائم نہ لے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، لیکن راستے میں جاتے ہوئے میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا۔ آپ نے ایک ہی بات اس کو بتائی، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ آئے میرے ساتھی، جب تم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن اگر سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر چلتے چلتے جنگل میں تمہارے جوتے کا تلوا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، جوتے کا تسمہ بھی تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی تو ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے کو پکارنا۔ دیکھ تنہائی میں اکیلے میں جہاں کوئی نہ ہو وہاں تیرا رب ہی تیرے کام آئے گا، تیرا پروردگار ہی تیرے کام آئے گا، اور کوئی تیری مدد نہیں کر سکے گا، اور کوئی تجھے نہیں بچا سکے گا۔ آپ خود ہی بتائیے، ایک آدمی زندگی بھر کبھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہی نہیں، کبھی نہیں پکارا ڈائریکٹ اللہ کو، نماز بھی پڑھتا تو بعد میں کہتا کہ بھلا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو، کوئی بھی کام کرتا تو وہ اپنے باباؤں کو شریک کر لیتا۔ لیکن ایسا آدمی بیچارہ سفر کر رہا ہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کی گاڑی پہاڑوں سے گزرتے ہوئے گئی اور اچانک بریک فیل ہو گئے اور یہ بیچارہ پہاڑی کے اوپر سے گرا، بیچوں بیچ میں ایک پیڑ تھا، یہ اس پیڑ پہ لٹک گیا، گاڑی نیچے گر گئی، آگ لگ گئی، اوپر دیکھتا ہے پیڑ پہ لٹکا ہوا ہے، اوپر دیکھتا ہے تو اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ چڑھ نہیں سکتا، اور نیچے جھانکتا ہے تو اتنی نیچی کھائی ہے، زمین ہے کہ یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اب کیا کرے، اب کیا کرے؟ اور کبھی زندگی میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے، آج کہہ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا، ارے باپ رے باپ، اوپر چڑھ نہیں سکتا، نیچے چھوڑ دے تو ہڈی پسلیوں کا پتہ نہ چلے۔ اب کیا کہہ رہا، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، اس سڑے ہوئے منہ سے دیکھو آج کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ زندگی بھر کبھی ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگا، ڈائریکٹ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لے۔ اب فرشتوں نے کہا اللہ مجھے تو آج بھی دال میں کالا نظر آ رہا ہے، یہ دل سے نہیں پکار رہا ہے تجھے، ذرا اس کا امتحان لے لے۔ اللہ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے ابھی امتحان لیتا ہوں۔ اب سنیے میں ایک اس کی عادت بتلا رہا ہوں، آپ یہ مت پوچھنا کون سی حدیث میں ہے، ذرا غور کرنا، جس نے ڈائریکٹ کبھی اللہ کو نہ پکارا ہو آج دیکھو کیسے پھنسا، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا فرشتوں امتحان لیتا ہوں،
اللہ نے کہا میرے بندے آج تو نے مجھے پکارا ہے. کہا اللہ یہاں کوئی کام ہی نہیں آ سکتا, تو ہی کام آ سکتا. اللہ نے کہا میرے بندے میں بچا لوں گا تجھے. ہیں بچا لے گا, لیکن میری ایک شرط ہے پوری کر دے. مرتا کیا نہ کرتا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کہتا اللہ بتا کیا شرط ہے؟ ایک کیا 20 شرطیں بھی بتا, میں پوری کر دوں گا, تو مجھے بچا لے بس. اللہ نے کہا 20 نہیں, ایک شرط پوری کر دے. 20 کرے گا, لڑکا ہوا 20 شرطیں پوری کرے گا. کہا ایک شرط پوری کر دے میری. کہتا اللہ جلدی بتا کیا تیری شرط ہے؟ اللہ نے کہا بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے, میں تجھے بچا لوں گا. اوپر پکڑا ہے, لٹکا ہے, نیچے دیکھتا ہے. اللہ کہہ رہا تو چھوڑ دے, میں بچا لوں گا. اور وہ پکڑے ہوئے پیڑ نیچے پھر اوپر دیکھتا, اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی تگڑی ہے. اگر میں نے چھوڑ دیا تو نیچے جب زمین پہ گروں گا تو یہ بتا کہ بچائے گا کیسے؟ اگر میں نے چھوڑ دیا تو بچائے گا کیسے؟ فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا بندے میں کیسے بچاؤں گا یہ میں جانتا ہوں نا. چھوڑنا تیرا کام, بچانا میرا کام. نا پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے. ضد کرتا گیا, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا. آئرن کی کمی, پیاس کی شدت, بھوک سے نڈال, غشی آنے لگی. آٹومیٹک ہاتھ چھوٹ گئے, گرا زمین پہ, ہو گئی رام رام ستیہ. زندگی میں پہلی بار اللہ کو پکارا بھی, تب بھی دل سے نہیں پکارا. اور سن لو اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی شرک اور کفر ہے کہ اللہ یہ کام کیسے کرے گا, اللہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے, کیسے کرے گا. وہ اس فہم و گمان سے بھی پاک ہے جو اللہ کے بارے میں یہ سوچ لے کہ اللہ یہ کام کیسے کرے گا. سن لو کہ وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں. یہ نماز دنیا کے ہر مذہب کے اندر. تیسری چیز وَتَصُومَ رمضان, رمضان کے روزے رکھو. یہودیوں میں آج بھی روزے, عیسائیوں میں آج بھی روزے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, یہ روزے ہم نے صرف تمہارے اوپر, اے مسلمانوں تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے ہیں. تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں, تم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے, تم سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں, میں نے ان تمام لوگوں پر روزے فرض کیے تھے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے, یہودیوں پر بھی, عیسائیوں پر بھی, سب پر یہ روزے فرض تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. یہ روزے بھی سارے دھرموں کے اندر ہیں, آج بھی ہیں. ہندو دھرم میں باقاعدہ کہا گیا ہے ورت دھاری پنچم وستو سناتن دھرمم استی پرتھما وستو ایکم برہمادتیہ ناستے دتیہ وستو سستان کرتویتی ترتیہ وستو دانم دیکشتا چترتھ وستو تیرتھیا چترتھ وستو ردھاری پنچم وستو تیرتھیاترا کرتویہ. 5 چیزیں اسلام سناتن دھرم کی بنیاد ہیں, ان میں سے چوتھی چیز بتائی ہے ورت دھاری, تیاگنا, روزہ رکھنا, ورت رکھنا, اپاس رکھنا, روزہ رکھنا.
یہ الگ بات ہے، کسی کے یہاں ہفتے میں 1 دن کا روزہ ہے، کسی میں 1 مہینے کا روزہ ہے، کسی میں مہینے میں 1 دن کا روزہ ہے، کسی کے اندر منگل اور جمعرات کا روزہ ہے، کسی کے یہاں یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھا سکتے اور کچھ نہیں پی سکتے، اور کسی کے یہاں یہ ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے سحری کر لیجئے اور شام کو سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی کچھ کھا پی سکتے، اس سے پہلے نہیں۔ اور کسی دھرم کے اندر یہ ہے کہ تم ان نہ کھاؤ، بقیہ سب کھا سکتے ہو، یعنی دودھ پی سکتے ہو، شہد کھا سکتے ہو، جوس پی سکتے ہو، لیکن روٹی نہیں کھا سکتے ہو، چاول نہیں کھا سکتے ہو، آم، کیلا، پھل فروٹ سب کھا سکتے ہو، صرف دال، چاول، روٹی، سبزی یہ نہیں کھا سکتے ہو۔ کسی دھرم کے اندر یہ ہے، لیکن روزہ سب میں ہے۔ دانم دیکچتا، تیسری چیز کیا ہے؟ زکات دو۔ یہ زکات بھی دنیا کے ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ عیسائیت میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے عیسائیوں کے اندر، جب تک تم اپنی ساری دولت غریبوں میں نہیں لٹاؤ گے تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے، تم پیراڈائز میں، سورگ میں نہیں جا سکتے۔ ہندو دھرم میں کہا گیا دانم دیکچتا، تم دان دو، جب تک خیرات نہیں کرو گے، دان نہیں دو گے، تم ایک اچھے ناگرک نہیں بن سکتے ہو، ایک اچھے انسان نہیں کہلا سکتے ہو۔ اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں، بہتر یہ کہ تم دوسروں کے لیے بھی جیو۔ ہندو دھرم کے اندر بھی دان دینا پنیہ کا کام کہلاتا ہے۔ اسلام نے تو ایک معیار متعین کر دیا، میعاد بتا دی ہے، اگر تم صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو تو تمہارے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 1000 میں 25 روپے، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے، 2500 روپے تم سے لیے جائیں گے اور غریبوں اور مسکینوں میں دیے جائیں گے، یا امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا تصور بھی اسلام کے اندر ہے اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر ہے۔ السلام علیکم، আপনারা যাওয়ার সময় হাত ছেড়ে দেবেন, ছেলে পেলে গেলে গেল চাদর নিয়ে যাওয়ার সময় যারা আছে এই করে দিবেন ভাই আমার মহাসম্মান। وہ تیرتھ یاترا کرتویہ، اور یہاں اسلام نے پانچویں چیز بتائی، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، خانہ کعبہ کی زیارت کرو۔ حج بھی ہے، ہر دھرم کے اندر ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا طور طریقہ الگ ہے۔ ہندو دھرم میں بھی کہا گیا تیرتھ یاترا کرتویہ، گنگا جلیش بھوتی، تم اپنے پاپ کو، گناہوں کو مٹانے کے لیے کسی ایسے پوتر شہر چلے جاؤ اور وہاں گنگا میں اسنان کر لو، گنگا جلیش بھوتی، گنگا میں اسنان کر لو، تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ پوتر شہر چلے جاؤ اور گنگا میں اسنان کر لو۔ گنگا میں اسنان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گنگا میں اسنان کرنے سے گناہ نہیں مٹتے، معاف کیجئے گا۔ کوئی آدمی ڈبکی لگا لے تو گناہ مٹ جائیں گے؟ نہیں، گنگا جلیش بھوتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی پاک شہر چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو۔ ہم لوگ مکہ جاتے ہیں، پوتر شہر ہے، گنگا کا پوتر جل موجود ہو، اور وہاں چلے جاؤ، وہاں زمزم موجود ہے، وہاں زمزم موجود ہے۔ اس لیے کہا گیا نہ زمزم پینے سے گناہ مٹتے ہیں، نہ زمزم کے پانی سے نہانے سے گناہ مٹتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے گنگا جلیش بھوتی، جس شہر میں گنگا ہے یعنی زمزم ہے، اس شہر میں چلے جاؤ، یعنی حج کر لو۔ حج کرنے سے گناہ مٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے حاجی، اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے، گناہوں سے مٹا دیا ہے، آج تو گناہوں سے اتنا پاک و صاف ہو چکا ہے کہ جیسے کسی ماں نے کوئی بچہ حاجی پیدا کیا ہو، جیسے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے ویسے ہی تو گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے۔ اے حاجی، جب تو اپنے گھر جائے، اپنے شہر میں جائے، اپنی بستی میں جائے تو پھر سے اپنے آپ کو کالا مت کر لینا، پھر سے اپنے آپ کو سیاہ نہ کر لینا۔ اپنے شہر، اپنی بستی، اپنے ملک میں جانے کے بعد پھر گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث مت کر لینا۔ یہ حج بھی ہر جگہ موجود ہے اور اسلام نے بھی حج کی ترغیب دی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو 5 چیزیں تھیں، اسلام اس پر ٹکا ہوا ہے، یہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں،
اسلام کا مختصر تعارف میں نے پونے دو گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہے۔ میں 5 یا 10 منٹ یہاں کرسی پر بیٹھوں گا۔